अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात दोबारा शुरू। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदर पाकिस्तान से मुलाकात में सियासी और इक़्तिसादी मामलात पर गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल केस में SJIT बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस का कहना है कि JIT में ऐसा अफसर नहीं चाहते जो इनके मातहत हो, जिनका नाम आ रहा है। JIT में ISI, पुलिस, IB, FIA के नुमाइंदे शामिल किए जाएं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पायदार अमन और इस्तेकाम तक जारी रहेगी। आर्मी चीफ का कहना है कि साजिशी अनासिर को कोई जगह नहीं देंगे। भारी कुर्बानियों से हासिल कामयाबियां रायगा नहीं जाने देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिशों पर अदम एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला अमरीकी सफ़ीर के साथ उठाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिपोर्ट तलब करते हुए केस की मज़ीद समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। नई हल्का बंदियां करके ही आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि मुल्क भर में हल्का बंदियों पर 6 माह से ज़ायद वक्त लगेगा। पंजाब हुकूमत ने अब कवानीन तब्दील किए तो इलेक्शन कमीशन अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात करा देगा। स्मोक के बाइस लाहौर के स्कूल्स और दफातर हफ्ते में 3 रोज़ बंद रखने का फैसला। स्कूल्स जुम्मा, हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगे। दफातर के मुलाजमीन को घरों से काम करने की इजाज़त। लाहौर से शेखोपुरा मोटरवे शदीद धुंध के बाइस बंद। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई। मुलाकात में सूबाई असम्बलियों को तहलील करने, इस्तीफ़ों के मामले और आम इंतखाबात पर बातचीत हुई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई। मुलाकात में सूबाई असम्बलियों को तहलील करने, इस्तीफ़ों के मामले और आम इंतखाबात पर बातचीत हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मुलाकात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम सदर मुमलिकत तक पहुँचाया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के दरमियान होने वाली मुलाकात 20 मिनट तक जारी रही। मुलाकात के दौरान मुल्क में दरामदी बिल कम करने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ताउन पर गुफ्तगू हुई। IMF मुआहदे पर अमल दरामद के लिए भी अपोजिशन से ताउन मांगा गया। ज़राए के मुताबिक दोनों अहम शख्सियात के दरमियान होने वाली मुलाकात में PTI के जल्द इंतखाबात के मुतालबे और हुकूमती इत्तेहादियों के नुक्ता नज़र पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने क़बल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ सामने रखा। इस मौके पर पाकिस्तान मुत्तहिदा मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतवक्किल मुज़ाकरात पर भी बातचीत की गई। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत और वज़ीर ख़जाना के दरमियान मुलाकात में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताउन पर भी बातचीत हुई। सदर पाकिस्तान ने पार्टी क़यादत से बातचीत करने का वादा किया। गुफ्तगू में मुल्क भर में बाजार शाम 6 बजे बंद करने का मामला भी ज़ेरे बहस आया। वाज़ेह है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से इसहाक डार की 2 मुलाकातें पहले भी हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस में SJIT खुसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस में SJIT बनाने का हुक्म देते हुए कहा है कि JIT में ISI, पुलिस, IB,
FIA کے نمائندے شامل کیے جائیں۔ JIT میں ایسا افسر نہیں چاہتے جو ان کے ماتحت ہو، جن کا نام آ رہا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے ارشد شریف از خود نوٹس کی سماعت کی۔ وزارت داخلہ نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پیش کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس قتل کے بنیادی شواہد کینیا میں ہیں۔ کینین حکومت سے اس معاملے پر رابطہ کیا جائے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا کام قابل ستائش ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارکس دیے کہ فائرنگ کرنے والے اہلکاروں کے نام تک رپورٹ میں نہیں لکھے گئے۔ مقدمہ میں کس بنیاد پر 3 لوگوں کو نامزد کیا گیا؟ فائرنگ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ کیوں درج نہیں کیا گیا؟ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ تنبیہ کر رہا ہوں کہ حکومت بھی سنجیدگی سے لے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے بتایا کہ کینیا میں ہائی کمیشن متعلقہ حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ فائرنگ کرنے والے کینیا کے پولیس اہلکار ہیں۔ کینیا میں 4 دن پہلے نئی کابینہ بنی ہے جن سے ملاقات کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جائزہ لینا ہوگا غیر ملکیوں کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے یا نہیں۔ والدہ ارشد شریف نے کہا کہ جس طرح پاکستان سے ارشد کو نکالا گیا وہ رپورٹ میں لکھا ہے۔ دبئی سے جیسے ارشد کو نکالا گیا وہ بھی رپورٹ میں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ارشد شریف کی والدہ نے کئی لوگوں کے نام دیے ہیں۔ حکومت قانون کے مطابق تمام زاویوں سے تفتیش کرے۔ کیس شروع ہی خرم اور وقار سے ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے ہدایت کی کہ JIT ارکان معاملہ فہم اور دوسرے ملک سے شواہد لانے کے ماہر ہوں۔ تفتیش سینئر اور آزاد افسران سے کرائی جائے۔ وزارت خارجہ شواہد جمع کرنے میں JIT کی مکمل معاونت کرے۔ اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں سے بھی معاونت ضروری ہو تو وزارت خارجہ معاونت کرے۔ ارشد شریف کے اہل خانہ سے تمام معلومات شیئر کی جائیں۔ دوسری جانب فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ میں ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ FIA میں انسداد دہشت گردی ونگ میں درج کرنے کی سفارش کر دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ کسی کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اب تک کی محنت سے حاصل ہونے والی کامیابیوں کو روکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ کسی کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اب تک کی محنت سے حاصل ہونے والی کامیابیوں کو روکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سازشی عناصر کو کوئی جگہ نہیں دیں گے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ضلع خیبر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے پاک افغان سرحد پر تعینات جوانوں سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے وادی 13 کا بھی دورہ کیا جہاں انہیں آپریشنل تیاریوں اور بارڈر کنٹرول اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے جوانوں کی آپریشن تیاریوں اور عزم کو سراہا۔ آرمی چیف کو فیلڈ کمانڈر نے ویسٹرن بارڈرز مینجمنٹ آپریشنل تیاریوں اور بارڈر کنٹرول کے اقدامات کے بارے میں بریف کیا۔ جنرل سید عاصم منیر نے جوانوں کے بلند حوصلے اور آپریشنل تیاریوں کی تعریف کی۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ قبائلی عوام اور فورسز کی قربانیوں سے ریاست کی رٹ مضبوط ہوئی۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ قوم کے تعاون سے دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ جاری ہے۔ دیرپا امن و استحکام کو یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مادر وطن کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ بھاری قربانیوں سے حاصل کامیابیاں رائے گاں نہیں جانے دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کور ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا۔ آرمی چیف نے کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ کیا اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پھولوں کی چادر چڑھائی۔ کور ہیڈ کوارٹرز میں آرمی چیف کو آپریشنل ٹریننگ اور فارمیشن کے دیگر امور کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی جن میں نئے ضم شدہ اضلاع کی ترقی کے لیے سماجی اقتصادی ترقی کے منصوبوں کے لیے محفوظ ماحول پیدا کرنے کی کوششیں شامل ہیں۔ قبل ازیں آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے استقبال کیا۔ امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی کوششوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے معاملہ پاکستان میں امریکی سفیر کے ساتھ اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی کوششوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے معاملہ پاکستان میں امریکی سفیر کے ساتھ اٹھانے کا حکم دے دیا۔ امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق درخواست کی سماعت میں ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی عدالت میں پیش ہوئی۔ دوران سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے عافیہ صدیقی کی رہائی کی کوششوں پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے معاملہ پاکستان میں امریکی سفیر کے ساتھ اٹھانے کا حکم دے دیا اور 20 جنوری تک وزیر خارجہ اور سیکریٹری خارجہ کے دستخط کے ساتھ رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان میں امریکی سفیر کا اس پر کیا رد عمل ہے۔ اس موقع پر وزارت خارجہ کی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ 17 اکتوبر کے
عدالتی حکم کے بعد آپ نے کچھ نہیں کیا۔ دفتر خارجہ کے نمائندے سے مکالمہ کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ آخری بار آپ کو کہا تھا، سیکریٹری خارجہ کو طلب کر لیتے ہیں، آپ بیان دے دیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیس ختم کر دیں گے، آپ کچھ نہ کرنے کی کیسے وضاحت کریں گے؟ نمائندہ دفتر خارجہ نے عدالت کو بتایا کہ رحم کی اپیل کی پٹیشن ابھی امریکی صدر آفس میں زیر التوا ہے۔ نمائندہ دفتر خارجہ نے بتایا کہ ہم سفارتی فارمز کو بھی اس حوالے سے استعمال کر رہے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ عافیہ صدیقی کی جسمانی و ذہنی صحت جاننے سے متعلق آپ نے امریکی محکمہ انصاف کو لکھا، کیا اس قسم کے معاملات حل کرنے کے لیے کوئی مستقل فورم نہیں ہے؟ امریکہ میں پاکستان کے سفیر کے ساتھ کیا معاملہ اٹھا سکتے ہیں، وہ کیا کر سکتے؟ عدالت نے کہا کہ کیا وہ آپ کا جواب اس حد تک بھی نہیں دیتے، 2 لائنیں بھی نہیں کہ ان کو آپ کا لیٹر ملا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق امریکی محکمہ انصاف نے نہیں بتایا کہ رحم کی اپیل کس اسٹیج پر ہے۔ عدالت نے رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 20 جنوری تک ملتوی کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں حلقہ بندیوں میں 6 ماہ سے زائد وقت لگے گا۔ الیکشن کمیشن شفاف کو یقینی بنانے کے مشن پر گامزن ہے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں حلقہ بندیوں میں 6 ماہ سے زائد وقت لگے گا۔ الیکشن کمیشن شفافیت کو یقینی بنانے کے مشن پر گامزن ہے۔ ضمنی انتخابات کے دوران ضابطہ اخلاق پر خصوصی توجہ دی، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے بیان میں کہا کہ الیکشن کمیشن کبھی نہیں چاہے گا کہ جلد بازی کے باعث انتخابات کے نتائج پر انگلیاں اٹھیں۔ ای وی ایم اور اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ دینے کی مخالفت نہیں کی، تاہم ووٹنگ میں شفافیت لازمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں پہلے مرحلے میں 26 جون کو بلدیاتی انتخابات ہوئے، دوسرے مرحلے میں 15 جنوری کو کراچی اور حیدرآباد میں ہو رہے ہیں۔ بلوچستان کے 32 اضلاع میں 29 مئی کو بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل کیا گیا، اب باقی اضلاع میں 11 دسمبر کو الیکشن کرائے جا رہے ہیں۔ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات اپریل کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے لیے ورکر سے لے کر پارٹی ہیڈ سب برابر ہیں۔ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر پارٹی سربراہ سمیت کارکنوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ضمنی انتخابات میں اپوزیشن کی کامیابی الیکشن کمیشن کی شفافیت کا ثبوت ہے۔ الیکشن کمیشن پر عوام کا اعتماد بڑھا ہے۔ ڈیجیٹل حلقہ بندیوں پر تاحال کام شروع نہیں ہوا۔ ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج وقت پر آ گئے تو نئی حلقہ بندیاں کر کے بروقت انتخابات کے لیے تیار ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کے لیے 2 بار حلقہ بندیاں کی، جبکہ صوبائی حکومت نے 2 بار الیکشن قوانین تبدیل کیے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کے لیے حکومت کو پابند کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے اب الیکشن قوانین تبدیل کیے تو الیکشن کمیشن اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے الیکشن کرا دے گا۔ بارشوں اور سیلاب کے باعث کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں الیکشن ملتوی ہوا، جو اب 15 جنوری کو ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ سابقہ ادوار میں کچھ غلط معاہدے ہوئے جس سے مسائل پیدا ہوئے۔ نادرا کے ساتھ مالی معاملات چل رہے ہیں، پرنٹنگ پر کام کر رہے ہیں، اپنی مشینیں لگائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے اپنی نئی ویب سائٹ بھی تیار کر لی ہے۔ پنجاب حکومت نے شدید اسموگ کے باعث بیماریوں کے خدشے کے پیش نظر لاہور کے اسکولز دفاتر میں ہفتے میں 3 تعطیلات کا حکم جاری کر دیا۔ دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پنجاب حکومت نے شدید اسموگ کے باعث بیماریوں کے خدشے کے پیش نظر لاہور کے اسکولز اور دفاتر میں ہفتے میں 3 تعطیلات کا حکم جاری کر دیا، جبکہ موٹر وے M2 کو لاہور سے شیخوپورہ تک شدید دھند کے باعث بند کر دیا گیا۔ حکم نامے کے مطابق اسکولز جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو بند رہیں گے۔ اسکولز میں تعطیلات کا یہ فیصلہ تاحکم ثانی برقرار رہے گا اور دوبارہ کھلنے کی تاریخ نہیں بتائی گئی۔ متعلقہ حکام اور اساتذہ کو اسکولز کی تعطیلات کے دوران طلباء کو ہوم ورک کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب نے بھی شہر کے نجی ادارے اور ان کے ذیلی دفاتر بھی بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، تاہم انہیں ورک فرام ہوم کرنے کی اجازت ہوگی۔ دوسری جانب ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M3 کو شدید دھند کے باعث درخانہ سے سمندری تک بند کیا گیا، جبکہ موٹر وے M4 عبدالحکیم سے فیصل آباد اور ملتان سے عبدالحکیم تک بند کی گئی ہے۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق موٹر وے M5 کو بھی شدید دھند کے باعث شیر شاہ سے ظاہر پیر تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان موٹر وے نے مسافروں کو ہدایات کی ہیں کہ غیر ضروری سفر سے گریز اور آگے اور پیچھے دھند والی لائٹس کا استعمال کریں، جبکہ تیز رفتاری سے پرہیز اور اگلی گاڑی سے
مناسب فاصلہ برقرار رکھیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ موٹر وے پر سفر کرنے والے حضرات معلومات اور مدد کے لیے ہیلپ لائن 130 سے رابطہ کریں، جبکہ موٹر وے پولیس ہم سفر ایپ سے بھی معلومات لی جا سکتی ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔